अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। हम आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A नजर सानी की दूसरी गैर मामूली समाअत की। आज कमरा अदालत में मैदान जंग का समा भी बना और उसके बाद इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने एक दिन और खींच लिया इस मुकदमे को, और आज उन्होंने जो 4 एतराज़ात बेंच के ऊपर आयद किए हैं, उन 4 एतराज़ात से जो आर्टिकल 63A नजर सानी का आने वाला फैसला है वो उस तरह से जजेस की मंशा या हुकूमती मंशा के मुताबिक वैलिडेट नहीं हो सकेगा। दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस है, वैसे उसको भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ आज बाकायदा इन जजेस ने दे दिया है, और ये वही जजेस हैं जो इस कमेटी में भी बैठे हैं और वो चीफ जस्टिस काजी फरीसा के धड़े से भी माने जाते हैं। आज की समाअत में क्या कुछ हुआ ये हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आएंगे आउटकम पे कि ये जो पूरा होमवर्क किया जा रहा है इसके लिए क्या कुछ हो रहा है। योर ऑनर, आप मुकदमे की समाअत शुरू कर रही हैं, मेरा पहले एक एतराज़ है। जैसे अली ज़फ़र साहब ने एतराज़ किया, मेरा ये एक एतराज़ है। मैं तल्ख हो सकते हैं आप? नहीं, एतराज़ ये है कि ये बेंच है, हम कानूनी आइनी रूल्स और सुप्रीम कोर्ट के नज़ायर के मुताबिक, अदालती फ़ैसलों के मुताबिक इसको बेंच कह सकते हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि आप टेक्स्ट के मुताबिक चलें। तो टेक्स्ट के मुताबिक मेरा ये एतराज़ है कि हम इसे बेंच नहीं कहेंगे, या एटलीस्ट आप कहें, मैं इसे बेंच नहीं समझता। ये एक ग्रोह तो हो सकता है 5 जजों का, ये बेंच नहीं है। क्लिक कह रहे हैं आप, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ग्रोह के लिए चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने जस्टिस मंसूर को लिखे गए ख़त में। खैर, आप इसे जो भी कहें, क्योंकि अब उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ एक जुडिशल ऑर्डर से दिया जा रहा है, तो मैं तो उसको अब बेंच कहने की जसारत बैठ करूंगी। के एक गैर कानूनी बेंच में अपने ही किए गए फैसलों का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। इससे बढ़कर इस मुल्क की मज़ीद बदकिस्मती क्या हो सकती है? शुरू में वन लाइनर यही है कि चीफ जस्टिस काजी फरीसा और उनके साथ 4 जज, ये 5 का ग्रोह, ये एक गैर कानूनी मुकदमे में बैठकर एक आइनी तशरीह का फ़ैसला सुनाना चाहता है, जिसके नतीजे में इस्टाब्लिशमेंट और हुकूमत एक आइनी तरमीम करना चाहती हैं, और जो आइनी तरमीम बुनियादी इंसानी हकूक़, आइन पाकिस्तान और अदलिया की आज़ादी से मुतसादम है। लेकिन आपने अपने आगाज़ में दुरुस्त कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुकदमे में जो कुछ अचीव करना चाहती थी, ये जो मैक्सिमम अचीव किया जा सकता था, मेरी नज़र में वो कर लिया गया है। देखिए, जिस दिन ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, जब ये तरमीमी ऑर्डिनेंस आया, वो पहली आइनी तरमीम की नाकामी के बाद ये तरमीमी ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। उसमें काजी फरीसा साहब ने मनोअन अमल दरामद शुरू कर दिया, तो डिसाइड हो चुका था बेंच में कौन होगा, फैसला क्या होगा, कब क्या होगा। अब फैसला तो हर सूरत सुप्रीम कोर्ट का अनडू होना है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे 2 चीज़ें अचीव कर सकती थी। 30 को ये केस लगाया गया तो काजी फरीसा साहब का बस चलता तो 30 को ही फैसला आता। अब आज 2 तारीख है, कल के रोज़ 3 तारीख है, कल भी मुमकिन है कि फैसला ना हो। वैसे कल इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद जजमेंट रिजर्व हो जाए, मगर 3 से 4 रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाय करने थे, वो आज के रोज़ वो मकसद अचीव कर लिया गया। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को, इस बेंच को मुतनाज़ा बनाना चाहती थी, वो उसने बना लिया। बिल्कुल, जिन 4 एतराज़ात की मैं बात करी हूँ वो इतने पर्टिनेंट हैं, और आज वसीम हमें एक मुख्तलिफ बैरिस्टर अली ज़फ़र नज़र आए। गो के जो मुस्तफ़ैन काज़मी साहब आए थे कमरा अदालत नंबर 1 में, और जिस किस्म का उन्होंने बेंच के साथ रवैया रखा उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन उन्होंने बाहर जाके कहा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र तो अंदर कुछ भी नहीं कर रहे थे। टू एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मुझे जितना अरसा हो गया, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने नहीं देखा आज से पहले कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इतना बेंच के साथ टू द पॉइंट होकर चले हों, किसी फालतू बात को ना बर्दाश्त किया। आज वो मुझे सलमान अकरम राजा की तरह लगे, जिस तरह का वो उनका एटीट्यूड था। बैरिस्टर अली ज़फ़र हमेशा आइनी मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, और उनकी एक आदत है, वो बड़े धीमे मिजाज के बंदे हैं, और वो ऐसे दलाइल भी बाज़ औक़ात दे देते हैं जो वो ये समझते हैं कि दुरुस्त हैं, लेकिन उनके केस लॉ को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं, और ये हमने माजी में देखा। लेकिन आज बैरिस्टर अली ज़फ़र मुख्तलिफ इसलिए थे कि उसकी वजह, चीफ जस्टिस काजी फरीसा के सामने अगर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत साहब हों, फारूक एच नाइक साहब हों, पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन, तो काजी फरीसा सदके वारी जाते हैं, उनका बस नहीं चल रहा होता कि वो अब फूल निछावर करें। जैसे वो दोनों जो मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, नो डाउट शहजाद शौकत साहब हों या उनका एहतराम है, लेकिन जब वो बोल रहे हैं, काजी फरीसा साहब धीमे मिजाज में सुकून से तामुल से सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं, चुटकुले चल रहे हैं, बहसो मुबाहिसा। अली ज़फ़र साहब आते हैं, वो आके एक फ़िक्रा बोलते हैं, काजी साहब कहते हैं नेक्स्ट, सुन लिया, आगे बोलें, बताएं तो सही।
یعنی ایک شخص کو آپ نے پہلے 5 منٹ میں نے یہ دیکھا کہ کوئی 7 سے 8 مرتبہ ٹوکا گیا, جس کے بعد علی ظفر کا لہجہ بدلا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے میرے طریقے سے اس کیس کو پلیڈ نہیں کرنے دیں گے تو پھر میں یہاں سے جا رہا ہوں اور میں بیٹھ جاتا ہوں. تو اس کے بعد پھر قاضی فائز صاحب خاموش رہے اور پھر علی ظفر صاحب نے مکالمہ کیا. دیکھیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ علی ظفر صاحب ہر ایک ہی فقرے میں کئی مرتبہ کہہ چکے کہ یہ بینچ غیر قانونی ہے. بالکل, میں اس بینچ کے سامنے میرٹس پر کیس کو نہیں پلیڈ کروں گا, آگے نہیں بڑھاؤں گا, میری نظر میں بینچ غیر قانونی, میری نظر میں بینچ غیر قانونی. تو مجموعی طور پر بیرسٹر علی ظفر نے آج 4 اعتراضات اٹھائے. پہلا ان کا اعتراض تھا, انہوں نے کہا کہ آپ جس طرح سے یہ ہیئرنگ کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. بیرسٹر علی ظفر پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ وہ باری باری چلیں گے اور پھر وہ آج باری باری چلے. انہوں نے کہا کہ میں میرٹ پر آنے سے پہلے اپنی جو تمام تر درخواستیں میں وقتاً فوقتاً دیتا رہا ہوں, ہم وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پہلے میں وہ رکھوں گا. گزشتہ روز اگر آپ نے ہمارا دیکھا ہو FCR1 تو اس کے اندر ہم نے جن اعتراضات کی بات کی تھی وہ آج بیشتر اعتراضات بیرسٹر علی ظفر نے اٹھائے. سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ آپ نے کیونکہ نوٹسز ایشو نہیں کیے, پراپرلی طریقے سے آپ ہیئرنگ کو نہیں چلا رہے. انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کی نمائندگی کر رہا ہوں اور عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں, آئین اور قانون کی سمجھ رکھتے ہیں, مجھے ان کی رائے لینی ہے اور میں ان کی رائے تبھی لوں گا جب آپ مجھے نوٹس دیں گے. اب انہوں نے یہ بات کی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایز یوزول یہ کہنے لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے کہنے پر یہ کوئی ہم باقاعدہ اس طرح سے نہیں کر رہے, یہ تو صدارتی ریفرنس ہے, صدر تو پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ہم پورے پاکستان کو کیا نوٹسز کر دیں کہ آ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, میں آپ کے سامنے پارٹی سب سے پہلے بلکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس کے تحت اب آپ کو ہر مقدمے کی ٹرانسکرپشن کرنی ہے. پہلے مجھے لگا کہ یہ بہت غیر ضروری قسم کا ان کا مطالبہ ہے, یہ کیا ہے؟ نہیں اب ہوگا کیا, میں معذرت میں آپ کو روک رہا ہوں یہاں پہ, اب ہوگا کیا آج کے روز مصطفین کاظمی, جو کہ ہم آگے چل کر بتاتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کیا کچھ ہوا, سوشل میڈیا پہ کچھ غلط اس کو رنگ بھی دیا جا رہا ہے اور غلط رپورٹ بھی کیا جا رہا ہے, مگر جو الفاظ بولے گئے ہیں, جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رپلائی میں بولا ہے, جو جسٹس جمال خان مندوخیل نے بولا ہے, وہ بھی تو اس ٹرانسکرپٹ کا حصہ ہوگا. بالکل. تو ممکن ہے کہ علی ظفر صاحب نے یہ ایک اور ایسا پتہ کھیلا ہو جو ان کے حق میں جائے. بالکل. اور وہ ٹرانسکرپٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے مطابق وہ ٹرانسکرپٹ پبلک کی ملکیت ہوگی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس ٹرانسکرپٹ, کیونکہ لائیو براڈ کاسٹ تو کیس ہو نہیں رہا, اس کی ٹرانسکرپشن کا جب علی ظفر نے مطالبہ کیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو ٹرانسکرپشن مل جائے گی, ٹرانسکرپشن تیار ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ بھی آج مقدمے میں ہوا وہ ٹرانسکرپٹ کی صورت ایک ثبوت کے طور پر موجود ہوگا. اچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئکلی آپ ذرا اعتراضات بتاتے ہیں علی ظفر صاحب کے اور قاضی فائز صاحب نے اس کے رسپانس میں ویسے تو بہت باتیں کی نا, کوئی میراتھن سماعتیں اس طرح سے ہوتی ہیں, لیکن ٹو دا پوائنٹ پھر میں چاہتا ہوں کہ مزید اہم چیزیں ہیں ان کی طرف ہم آئیں. دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ نوٹسز آپ نے ایشو نہیں کیے وہ کر دیجئے. اس وقت تو وہ مسترد ہو گیا تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ مجھے امید تھی کہ آپ عمران خان سے مجھے مشاورت کی اجازت نہیں دیں گے, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اس کے بعد بیچ میں مصطفین کاظمی والا واقعہ ہوا, اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں. لیکن تیسرا اعتراض ان کا تھا کہ جو کمیٹی آپ نے بنائی ہے, یہ جو اب مطلب جسٹس امین الدین خان اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو تردد پر مبنی وہ کمیٹی ہے, وہ کمیٹی پر اعتراض انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ آرڈیننس کے تحت جو کمیٹی تھی یہ نہیں بن سکتی, آپ کی کمیٹی ویلڈ نہیں ہے, آئین کے مطابق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصل سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون تھا وہ 3 ججز کی کمیٹی ہونی چاہیے تھی, آپ نے تو 2 نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا, تیسرے جج کے بغیر کمیٹی نہیں بیٹھ سکتی, یہ نہیں ہے کہیں پر بھی درج. اس کے جواب میں جسٹس جمال مندوخیل کہتے ہیں کہ 2 کی اکثریت ہی چاہیے ہوتی ہے. مطلب کبھی کبھی میں سوچتی ہوں وسیم, ہمارے ججز کی عقل و دانش, خیر. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2 کی میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ سمپل میتھس ہے, آپ کو مجھے بھی سمجھ میں آتی ہے بھائی کہ 2 کی میجورٹی کیسے ہوگی, 2 ہی بیٹھے ہوں گے, اب ہم 2 بیٹھے ہیں تو ہم دونوں کی رائے اگر ایک ہے تو کیا یہ 2 کی میجورٹی ہوگی جب کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے؟ تو 3 میں سے 2 کی میجورٹی ہونی ہے, 2 کی میجورٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ دانش کی بات کر رہی ہیں اور آپ اس میں ویسے تو آپ کا نقطہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر 1-1 ہو گیا, ٹائی ہو گیا تو کیا ہوگا, لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ امین الدین خان ہوں, آپ سمجھ سکتی ہیں, مطلب آپ سوچ بھی یہ سکتی ہیں. اگر آپ سوچ سکتی ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ آپ بھی پھر ایم کو کی جنت میں ہی رہتی ہیں.
ٹھیک ہے، میں حقوق کی جنت میں ٹھیک ہوں. اس کے بعد جو آخری جب ہوا یہ کہ بیرسٹر علی ظفر نے جب اعتراض اٹھایا کمیٹی پر تو انہوں نے کہا کہ میں آگے نہیں چل سکتا کیونکہ آپ کی کمیٹی غیر آئینی ہے. یہ بینچ پر اعتراض کرتا ہوں. بینچ غیر قانونی غیر آئینی بینچ ہے، کورم نان جوڈس ہے. میں اس بینچ کو نہیں مانتا کیونکہ آپ نے سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں نہیں جو ہے وہ ان سے مشاورت کی. اس دوران ججز کے بارے میں جو باتیں ہوئیں وہ بھی بہت مفصل ہیں، لیکن خیر آخر میں بینچ کے سارے جو ججز ہیں انہوں نے آپس میں مشاورت کی. اس سے قبل غالباً ایک یہ اعتراض بھی تو تھا سب سے اہم کیا کہ آپ ریویو والے بنچ میں آتھر جج کے بغیر کیسے آتھر جج کا اعتراض بھی آیا. یہ اعتراض بھی آیا کہ آپ نے آتھر جج کو کیوں نہیں بٹھایا، اور بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فہد عیسیٰ صاحب آپ کی اپنی ججمنٹس لکھی ہوئی ہیں کہ آتھر جج کے بغیر نہیں ہوتا ریویو. اس پر چیف جسٹس قاضی فہد عیسیٰ اور جسٹس جمال مندوخیل نے بہت لمبے جسٹس منیب اختر کے کنڈکٹ کے حوالے سے بھی اوپن کورٹ میں بات کی. اور جسٹس جمال کہتے ہیں کہ اگر کوئی جج آ کر نہیں بیٹھ رہا تو وہ بھی تو رولز کی خلاف ورزی کر رہا. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم اس ریویو اس کمیٹی اس کے بنائے گئے بینچ میں نہیں بیٹھیں گے تو جسٹس جمال مندوخیل فرما رہے ہیں کہ وہ بھی بینچ جو قانون ہے اور اپنا حلف ہے اس کے خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے. اچھا، اس کی وجہ ہے ہم دیکھیں نا، جو جتنے بھی اعتراضات علی ظفر صاحب نے آج کے روز عائد کیے بینچ کی تشکیل کے اوپر، آل دو اس کے اوپر ججمنٹ آ گئی، ہم اس کے اوپر آتے ہیں، مگر کسی ایک کا کوئی ویلڈ آرگومنٹ نہیں تھا بینچ کے پانچوں ممبران، بینچ میں کہہ رہا ہوں گروہ کے پانچوں ممبران کے پاس. قاضی فہد عیسیٰ صاحب کے پاس بھی اس کا کوئی ویلڈ آرگومنٹ نہیں تھا. سوال وہ کہتے ہیں نا کہ چنا اور جواب گندم، وہ والی صورتحال تھی. مطلب بیرسٹر علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ریویو میں آتھر جج کو شامل نہیں کیا، آپ کے اپنے فیصلے ہیں، آپ نے یہاں رولز کی خلاف ورزی کی، آپ نے یہاں عدالتی نظائر کی خلاف ورزی کی. قاضی فہد عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیے شفافیت آ گئی ہے سپریم کورٹ میں، وہ آپ کو ہضم نہیں ہو رہی. جمہوریت آ گئی ہے سپریم کورٹ میں، احتساب آ گیا، آپ کو ہضم نہیں ہو رہا. یہ 2022 کا مقدمہ ہے، ریویو میں سارے فکس کر رہا ہوں. مطلب اس طرح کے جو جواب رسپانس میں ملتے رہے. مجھے اب ہم ججمنٹ پہ آ جاتے ہیں. سب سے پہلے جب علی ظفر صاحب کے اعتراضات تھے تو علی ظفر صاحب کے اعتراضات پر بینچ فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا. ہاں، نہیں کرنا چاہ رہے تھے. انفیکٹ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ میں میرٹس پر، چیف جسٹس قاضی فہد عیسیٰ نا ان کے ہر اعتراض کے بعد، یہ کوئی اتنے پلین ہیئرنگ نہیں تھی، ہر اعتراض کے بعد کہتے تھے اصل کیس پر آئیں، آرٹیکل 63A پر آئیں. وہاں بیرسٹر علی ظفر نے ایک اور بھی بہت انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی اس معاملے میں آپ کو جلدی کیا ہے، آخر اتنی جلدی میں آپ کیوں ہیں، مجھے سمجھائیں. یہ اس میٹر میں تو کوئی ایرجنسی نہیں ہے بھائی، آئینی تشریح کا معاملہ ہے تو کیوں بینچ کو جلدی ہے. چیف جسٹس قاضی فہد عیسیٰ کہتے ہیں ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. اور اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ میں میرٹس پر تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک آپ کوئی ججمنٹ نہ دیں. پھر وہ جو وسیم کے مطابق گروہ ہے انہوں نے آپس میں مشاورت کی، اور مشاورت کر کے چیف جسٹس قاضی فہد عیسیٰ نے کہا کہ ہم یونینیمسلی یعنی متفقہ طور پر آپ کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہیں. یعنی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس ہے وہ بھی بغیر چیلنج ہوئے آپ کے سامنے ویلڈ ہو گیا. اب اس کا کیا گیا کمیٹی کا فیصلہ بھی ویلڈ ہو گیا. آپ یوں تھوڑا سا آگے بڑھیے. علی ظفر صاحب نے پھر مزید کہا، انہوں نے کہا کہ چلیں آپ نے فیصلہ سنا دیا، مگر مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی جج اپنے کاز کے لیے جج ہو سکتا ہے؟ آج نا بیرسٹر علی ظفر بڑے مزے کے سسپینس کریٹ کر رہے تھے. ایک اعتراض سے نکلتے تھے، جیسے انہوں نے سب سے پہلے نوٹسز والی بات کی، پھر بینچ پر اعتراض کیا، پھر کمیٹی پر اعتراض کیا، پھر آتھر جج والا اعتراض کیا. تو جب وہ باری باری ہر اعتراض پر آتے تھے تو وہ ہر اعتراض سے پہلے کہتے تھے او ہم ایک نئے پرابلم میں آ گئے، اب ہم ایک نئے مسئلے میں پھنس گئے. تو جب آرڈر سنا دیا انہوں نے تو بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ اب ہمیں ایک نیا مسئلہ درپیش ہے. تو چیف جسٹس قاضی فہد عیسیٰ نے کہتے ہیں کہ کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا کہ اگلی ایپیسوڈ میں آئے گا، آپ ہمیں کیوریس کریں، آپ ہمیں بتائیے کہ کیا ایشو ہے. تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ کوئی بھی جج کین ناٹ سٹ ان ہز اون کاز. یہ بات انہوں نے کی کہ آپ اپنے ہی مدعے میں نہیں بیٹھ سکتے. اب چیف جسٹس قاضی فہد عیسیٰ کہتے ہیں، جسٹس جمال بلکہ چیف جسٹس قاضی فہد عیسیٰ بھی شاید سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. جسٹس جمال مندوخیل کہتے ہیں کیا مطلب، اگر کوئی چیف ہے اس نے آرٹیکل 184(3) کے مقدمات میں آئندہ نہیں بیٹھیں گے 3 رکنی ججز کمیٹی کے ممبر. تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں اعتراض کر رہا ہوں چیف جسٹس قاضی فہد عیسیٰ، جسٹس امین الدین خان کی اس کمیٹی، ان کے فیصلے، ان کی بینچ کی تشکیل پر. اب وہی دونوں ججز بیٹھ کر کیوں اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. چلیں یہ تو ہو گیا، مگر پھر مجھے یہ بتائیں، یہ جو آج گروہ بیٹھا تھا کمرہ عدالت نمبر 1 میں، اس میں جو معزز جج صاحبان تھے ہمارے، یہ ماضی میں تو ہائی کورٹس کو بڑا پاورفل دیکھنا چاہتے تھے، بااختیار دیکھنا چاہتے تھے، اور کہتے تھے کہ جب کوئی معاملہ ہائی کورٹ میں سب جوڈس ہے، سپریم کورٹ اس معاملے کو نہیں ٹیک اپ کر سکتی. تو 2 ہائی کورٹس میں معاملہ سب جوڈس ہے
اور یہ اعتراضات ختم کرنا، اور اب سے کچھ دیر بعد یہ تحریری حکم نامہ بھی آج کا آرڈر آف دا ڈے جاری ہو جائے گا، باقاعدہ قانونی تحفظ قانون تحفظ جب مل جائے گا تو آپ نے عملاً ایک تو دونوں ہائی کورٹس کو غیر فعال کر دیا اس مقدمے میں، اور دوسرا سپریم کورٹ میں ابھی 2 درخواستیں دائر ضرور ہوئی ہیں، ٹیک اپ نہیں ہوئی، آپ نے پریما فیشا ان دونوں کے اوپر فیصلہ بھی سنا دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ایک عجیب سی بات ہے، ہم نے اس سے پہلے مختلف موقعوں پر دیکھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ہسٹری رہی ہے۔ مختلف موقع چھوڑیے، آج کی سماعت کا میں ایک اور اہم نقطہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سماعت کا جب آغاز ہوتا ہے نا تو جو شہزاد شوکت صاحب ہیں انہوں نے آ کے آج کے روز بتانا ہوتا ہے، وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کی ایک رپورٹ بھی پیش ہوتی ہے کہ تاریخیں کون سی ہیں، یہ جو صدارتی ریفرنس تھا فائل کب ہوا، سماعت کب ہوئی، مختصر حکم نامہ کب ہوا، باقی بلا بلا تمام چیزیں۔ اس کے اوپر بیرسٹر علی ظفر نے یہ مدعا اٹھایا تھا کہ قانون کے مطابق ٹائم بارڈ ہے یہ نظر ثانی کی اپیل، اور چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب بھی خود کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، انہوں نے آبزرویشن دی کہ ہم مانتے ہیں کہ 3 دن ٹائم بارڈ ہے یہ اپیل، 3 دن تاخیر سے یہ ہوئی ہے، تو انٹرٹین تو ویسے اگر ٹیکسٹ کے مطابق چلا جائے تو انٹرٹین تو یہ ویسے نہیں ہو سکتی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بات کرنی چاہیے تھی شہزاد شوکت صاحب کو، جواب دے رہے ہیں قاضی فائزہ صاحب اس نظر ثانی کے حق میں بیٹھ کے، اور وہ کہتے ہیں کہ علی ظفر صاحب مجھے ذرا بتائیے، تھوڑے برہم ہوئے کہ یہ جو نظر ثانی کسی فیصلے کے خلاف دائر ہوتی ہے یہ مختصر حکم نامے کے بعد دائر ہوتی ہے یا ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد ہوتی ہے؟ اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ ڈیٹیل ججمنٹ میں آپ کو پتہ ہے نا مختصر حکم نامے کی وجوہات کا تعین ہوتا ہے، تو جب تک وجوہات نہیں آئیں گی تو ہم کیا کریں گے، تو اس پہ وکیل کیا کرے گا، وہ مقدمہ ریویو میں لڑے گا کیسے؟ وہاں پر علی ظفر صاحب نے بتایا کہ میری 20 سال کی پریکٹس ہے کہ ہم مختصر حکم نامے کے بعد ریویو فائل کر دیتے ہیں، اور جب ڈیٹیل ججمنٹ آتی ہے تو ہم اس میں ایڈیشنل جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سبمٹ کرا دیتے ہیں۔ اب مجھے ذرا ایک بات بتائیے، صاحب 12 جولائی کے فیصلے میں اسی طرف آ رہا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے، یہاں تفصیلی فیصلے کے بعد ریویو دائر ہونا چاہیے تھا قاضی فائزہ کے نزدیک، کیونکہ یہاں ٹائم بارڈ والا مسئلہ ہے یہاں، اور دوسری جانب 12 جولائی کو فیصلہ آتا ہے، 15 کو ریویو آتا ہے، اور 18 کی کمیٹی میں بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہاں آئینی حق جو ہیں پاکستان کی عوام کے وہ سلب کیے جا رہے ہیں، ججز کو اپنا حلف بھی یاد دلاتے ہیں، اور تب تو وہ مختصر حکم نامے کے فوراً بعد ہی کہہ رہے تھے کہ ریویو لگا دیا جائے۔ ایسا ہی ہے، آج کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائزہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، ثاقب نثار سمیت سب کے نام لیے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ irrelevant ہے، وہ ہمیشہ اپنا پرسنل سکور سیٹل کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے رہے۔ کیسے ہے؟ اچھا وہ ٹائم، میری یہ گزارش ہے کہ شاید غالباً وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ہمارے پاس ٹاپک ابھی بھی بہت زیادہ رہتے ہیں، پھر ناظرین جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ دوسرا جو اہم ترین مقدمہ، مجھے یہ بتائیے، مقدمہ کہہ رہا ہوں، مستفین کاظمی والی جو ایپیسوڈ ہے وہ بہت اہم ہے، اسے ہمیں ڈسکس ضرور کرنا چاہیے۔ ناظرین ہوتا کچھ یوں ہے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب دلائل دے رہے ہوتے ہیں، اور اسی دوران بیرسٹر علی ظفر صاحب کے غالباً لیفٹ ہینڈ پہ ایک شخص آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ شخص آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو بیرسٹر علی ظفر کو وہ متوجہ کرتے ہیں اپنی طرف۔ بیرسٹر علی ظفر جو سامنے 5 آنریبل ججز ایک گروہ کی صورت میں بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بحث و مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے ان کے دائیں جانب تو قاضی فائزہ صاحب کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کس سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ ہمیں دلائل دیجئے، کون ہے یہ شخص؟ وہ شخص علی ظفر صاحب سے پیچھے سے ہو کے ان کے دائیں جانب آتا ہے، جو مائک ہے اس کو قریب کرتا ہے اپنے اور بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی وہ مائک قریب بھی نہیں کرتے تو چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب پہلے ہی کہنے لگ جاتے ہیں آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، کوئی ریپیٹڈلی 6 دفعہ کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، تو انہوں نے مائک اپنی طرف موڑا تو چیف جسٹس قاضی فائزہ کہتے ہیں کہ آپ مائک کیوں اپنی طرف موڑے ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ وہاں بیرسٹر علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ آپ ان سے کہیے، بینچ کو کہا کہ آپ انہیں کہیے کہ یہ بیٹھ جائیں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ یہ روسٹم پر کیوں آئے۔ تو اس شخص نے سب سے پہلے کہا کہ آپ سب 5 غیر قانونی ہیں، ہاں، پھر انہوں نے دوسری لائن کہی کہ آپ اس مقدمے کی سماعت کیسے کر سکتے ہیں، جس پر چیف جسٹس قاضی فائزہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں مستفین کاظمی ہوں، میں پی ٹی آئی کا وکیل ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ نے جسٹس منصور نے اس کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کیا، جسٹس منیب اختر کو آپ نے نکال دیا، اور میرا 2 ججز پر اعتراض ہے، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر اغوان کے اوپر۔ ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے پھر کہا سید مستفین کاظمی نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، غالباً انہوں نے یہاں پر ایک فکرہ یہ بھی کہا کہ یہ سب فراڈ ہو رہا ہے، بینچ سے متعلق۔
پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اس سارے معاملے میں کیا تعلق ہے. اتنی دیر میں قاضی فائز صاحب نے جب متعدد مرتبہ روکنے کی کوشش کی وہ نہیں رکے تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم پولیس بلا لیتے ہیں. بلائیں جی پولیس والوں کو بلائیں, جو کمرہ عدالت میں سٹاف تھا ان کو کہا. تو اتنی دیر میں مصطفین کاظمی نے چیف جسٹس کو جواب دیا کہ بلا لیں آپ پولیس, آپ اس سے بڑھ کر مزید کر بھی کیا سکتے ہیں. تو تلخ لہجے تھے دونوں طرف. تو اتنی دیر میں قاضی فائز صاحب نے انہیں کہا کہ بیہیو یور سیلف. تو وہ بیٹھے, وہ جا کے ان کو نشست پر بٹھا دیا گیا. اسی دوران مائک بھی بند کر دیا گیا تھا. پھر ہوتا یوں ہے کہ علی ظفر صاحب کے اوپر تمام نزلہ گرتا ہے. قاضی فائز صاحب کہتے ہیں علی ظفر صاحب اب خوش ہیں آپ کا مقصد پورا ہو چکا, ہم یہاں اس لیے آتے ہیں کہ ہم بے عزت ہوں. آپ کو پتہ ہے, پھر جمال خان مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کوئی جج عزت کے لیے بنتا ہے, ہم یہ عزت کے لیے بیٹھے ہیں. یہاں جسٹس جمال مندوخیل نے ایک اہم ترین لائن کہی تھی جس سے ان 5 ججز کا مائنڈ سیٹ ڈسکلوز ہوتا ہے. جسٹس جمال مندوخیل کہتے ہیں کہ اس طرح کی حرکت یعنی جو مصطفین کاظمی نے کیا, یہ کرنے کے بعد جو آپ کے لیے یعنی بیرسٹر علی ظفر کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے ہمارے دل میں جو تھوڑی بہت ہمدردی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سٹنگ جج کے ایک پارٹی جو کہ ان کے سامنے فریق ہے اس کے لیے الفاظ ہے. اس کے بعد دوبارہ مصطفین کاظمی یہ الفاظ سن کے دوبارہ روسٹم پر آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ باہر 500 وکلا کھڑے ہیں, ہم دیکھتے ہیں آپ ہمارے خلاف فیصلہ کیسے دیتے ہیں. تو اس کے بعد مصطفین کاظمی کو وہ خود بھی باہر چلے گئے اور پولیس کی مدد سے باہر نکال دیا گیا. ان کے پیچھے کچھ ہمارے صحافی دوست اٹھ کے گئے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے معمول کے مطابق اپنا نزلہ ہمارے اوپر ایسے نکالا کہ بس اب یوٹیوبرز ان کے پیچھے چلے گئے ہیں اور وہ اپنا پروگرام کریں گے اور آپ کا جو مقصد ہے وہ اچیو ہو گیا. اس کے علاوہ مصطفین کاظمی نے جو کچھ کیا کنڈیمیبل ہے. اس طرح یہاں سے پہ ایک ہمیں بینچ کے تصحیح کرنی چاہیے کہ انہوں نے کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کے یہ ضرور کہا کہ یہ سب فراڈ ہو رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ فراڈ عیسیٰ ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ فراڈ چیف جسٹس ہیں, جو کہ بڑا وائڈلی سوشل میڈیا پہ یہ دو فکرے جو ہیں وہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں. آلدو کہ انہوں نے باہر آ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بہت کچھ کہا. آپ نے کنڈیم کیا, سنیں میری بات سنیں, آپ نے کنڈیم کیا, میں بھی کنڈیم کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. وہیں پہ میرا ایک چھوٹا سا سوال بھی ہے آپ سے بھی اور سب دیکھنے والوں سے بھی اور وہ سب لوگ جو اسے بڑا کنڈیم کر رہے ہیں ان سے بھی, کہ آئین پاکستان کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ قانون کے ساتھ, بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ, رولز کے ساتھ, سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جب وہاں فراڈ ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں ایسے ہی تڑپنا چاہیے کہ اگر جو کہ نہیں بولا گیا, مس رپورٹ ہوا, اگر یہاں بولا جاتا اگین قابل مذمت ہوتا, لیکن جتنا ہم یہاں تڑپتے آئین پاکستان میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے میرے نزدیک کروڑوں درجے زیادہ مقدم ہے. دیکھیے مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ درست, میرا یہ کہنا ہے کہ وہ غلط اس لمحے میں اس لیے بھی تھا کہ بیرسٹر علی ظفر بہت اچھے سے کیس ٹریٹ کر رہے تھے. وسیم, وہ جس طرح سے آج ججز کو ایک طرح سے میں کہوں گی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا جو بھی مقصد تھا, آپ نے شروع میں بھی کہا, وہ اچیو کر لیا انہوں نے, اور وہ کر بھی رہے تھے. انہوں نے بہت پرٹیننٹ جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے. کوئی بھی وکیل ایک دائرے میں رہتے ہوئے, ایک حدود میں رہتے ہوئے نہیں مانتے نا یہ قانون کو, نہیں مانتے آئین کو, اس کی جو دھجیاں بکھیر رہے ہیں, آپ کے الفاظ میں فراڈ کر رہے ہیں, لیکن جو قانون کے مطابق ہو رہا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ قابل مذمت ہے, لیکن ہمیں وہیں پہ میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جو صبح سے شاید انہوں نے اتنا پھیپڑوں کا زور اب تک لگا رکھا ہے کہ وہ کہیں پھیپڑے ہی باہر نہ آ جائیں کہ وہ معزز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فراڈ کہہ دیا. نہیں کہا, مس رپورٹ ہو رہا ہے, لیکن ہو فراڈ ہی رہا ہے اس ملک میں, اور آپ بھی جانتے ہیں. تو پھر آئین پاکستان کے ساتھ ہونے والے فراڈ کے اوپر بھی ہمیں ویسے ہی تڑپنا چاہیے. میرا ایک بنیادی مدعا تھا, جلدی سے ہم اس طرف آتے ہیں. کل کیا ہوگا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے. بالکل, عمران خان سے ملنے کے لیے بیرسٹر علی ظفر کو, آخر میں بیرسٹر علی ظفر اس بینچ کو وہاں تک لے آئے کہ قاضی صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہ اگر آج علی ظفر ملنا چاہتے ہیں عمران خان سے, آج بھی ملنے دیجیے, اور کل بھی ملنا چاہتے ہیں تو کل صبح 10 بجے سے پہلے بھی ملنے دیجیے, کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تو جلدی ہے نا, اب کل سے تو پرولونگ نہیں کیا جا سکتا. اب ڈیسائیڈ کرنا ہے عمران خان نے کہ اس مقدمے کو آگے لے کے چلنا ہے یا نہیں, کیونکہ جب بیرسٹر علی ظفر کے اعتراضات مسترد ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کیس کے حقائق پہ, اس کے میرٹ پر جانے سے پہلے مجھے اپنے کلائنٹ عمران خان سے ہدایات لینی ہے کہ ہمیں اس مقدمے پہ آگے بڑھنا ہے یا نہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی, جو غالباً جب ناظرین یہ دیکھ رہے ہوں گے تو شاید آج شام تک ہو بھی چکی ہوگی, کیونکہ کل صبح اتنا ارلی اڈیالہ جیل جانا علی ظفر صاحب کے لیے اور پھر واپس 11:30 بجے مقدمے کے لیے آنا وہ ممکن نہیں ہوگا, یا مشکل ضرور ہوگا. وہ بھی تب جب پورا ریڈ زون اور اسلام آباد لاک ڈاؤن کا شکار ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وکیل, عمران خان کے وکیل علی ظفر کل کے روز
ان ہیئرنگز کا بائیکاٹ کریں گے، یہ کہہ کے کہ یہ بینچ غیر قانونی ہے، آپ نے فیصلہ درست نہیں دیا لہٰذا ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ کوئکلی مجھے یہ بتائیں، سماعت کے اختتام پر انجمن ستائش باہمی کا بھی ایک آغاز ہوا تھا، وہ بالکل ہوا یہ تھا کہ آگے سب روسٹم پر فاروق ایچ نائک بھی، اور فاروق ایچ نائک نے آ کے بتایا کہ جو دنیا کی نظائر دیکھ رہی تھی نا 63 فلور کراسنگ کے حوالے سے، تو ہمارے پاکستان بار کے جو چیئرمین ہیں اس وقت وہ، اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر بھی ہیں، فاروق ایچ نائک صاحب فرماتے ہیں کہ بیرون ملک فلور کراسنگ کو جمہوریت کے لیے تسلسل کے طور پر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، تو وہ نظائر وہ کل کوٹ کریں گے۔ اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ آپ 5 ججز نے آج جتنے تحمل سے بیرسٹر علی ظفر کو سنا، میں مزید قائل ہو گیا ہوں کہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام ہونا چاہیے۔ اور اس پر چیف جسٹس قاضی فیصل کہتے ہیں کہ ہم کوئی کامنٹ نہیں کرتے، اور پھر وہ جو سمائلز اور مسکراہٹیں تھیں، یہ نہیں تھا، یہ تھا کہ وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے بینچ کی تعریفیں شروع کر دی، وہی تو فاروق تعریف نائک نہیں صاحب تھا، نے، میں وہی بتا اور رہی ہوں۔ قاضی فیصل صاحب بھی اکثر فاروق نائک صاحب کی جو ہے وہ لیکن سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی شخص ہو تو اس کے ساتھ آپ رویہ یہ رکھتے ہیں، جو کہ غلط کیا، اگر وہ مصطفیٰ کاظمی صاحب نے جو کچھ بھی کیا، اس ملک میں ایک مقدمہ جس کا فیصلہ چیمبر میں بیٹھ کے ہوا تھا، اور انتہائی خطرناک دھمکیاں پہلے پبلک میں کھڑے ہو کے دی گئی تھی اور کمرہ عدالت میں بھی دی گئی تھی، تو بڑی معذرت کے ساتھ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب جو انتہائی محترم اور معزز ہیں، وہ اس روز کیا بن گئے تھے، وہ کیا کہتے ہیں، ایک اسپیسیفک میں کوئی اس بارے میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتی، ہم اس کو ختم کریں گے۔ لیکن آج جب چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کو فل کورٹ اجلاس بلانے کی تجویز دی گئی تھی، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ بیرسٹر علی ظفر انہیں کہہ رہے تھے آپ کے پاس حل ہے، آپ فل کورٹ اجلاس بلا لیں۔ جمال مندوخیل صاحب بڑے بھولے بنتے ہیں بعض اوقات، انہوں نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے، چیف صاحب آپ فل کورٹ بلائیں، چیف صاحب چپ وہاں پہ، اچھا چیف صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں، میں جسٹس جمال مندوخیل کو کیسے روکوں بھائی، چپ ہو جائیں۔ تو وہ خیر اس لمحے اس متعلق جسٹس جمال مندوخیل کے کزن نے آج انہوں نے انکشاف کیا کہ بتایا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی وجہ سے سپریم کورٹ غالباً کیا ہو گئی ہے، غیر فعال، نہیں ختم، بہت بند ہو گئی ہے، نہیں ایک سخت لفظ تھا کہ میرے کزن نے مجھے کہا کہ سپریم کورٹ تو تباہ ہو گئی ہے، یہ کہا جیسے جمال مندوخیل نے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کزن کو قائل کر لیا، تو وہ مان گئے کہ نہیں تباہ ہوئی، کیونکہ ابھی جیسے جمال اور چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب بیٹھے، مطلب ابھی دونوں ہم بیٹھے آئینی ترمیم کے بعد باقاعدہ ہونی ہے، ابھی اوکے، باقاعدہ ہونی ہے۔ آج کی سماعت تھی بہت ڈرامیٹک تھی، اب دیکھنا ہے کل عمران خان صاحب، وسیم ملک صاحب کی خبر ہے کہ وہ بائیکاٹ کر دیں گے، اور اس کے بعد بھی اس بینچ نے ہر صورت فیصلہ سنانا ہی ہے، اور آئینی ترامیم کی ایک اور اٹیمپٹ کی جانی ہے۔ اس کے لیے مکمل سہولت کاری سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت خدمت کے طور پر کر رہا ہے۔ دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے کل، آپ کے سامنے مزید بھی کل کی تفصیلات رکھیں گے۔ مجھے اور وسیم ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔